बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मिस्टर हाउ सभी जानते हैं, मलिक हाजिर शायद ही कोई जानता हो। मलिक हाजिर से मिस्टर हाउ तक का सफ़र या मलिक हाजिर मिस्टर हाउ कैसे बना, अगर ये मैं ख़ुद सोचूं तो मेरी खुद हंसी निकल जाती है। मिस्टर हाउ को आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, बहुत दफ़ा मिले होंगे। आज मिलिए मलिक हाजिर से, सोचा आपको मलिक हाजिर से भी मिलवा दूं। गरीब सा बंदा है, कैसा है, कैसे ग्रो किया, कैसे आगे आया, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें। बहुत से लोग पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स में, बहुत से लोग पर्सनली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत से लोग इंटरव्यूज़ का कहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि भाई अपनी ऑडियंस को जो जानना चाहते हैं उनको एक तफसील वीडियो बना के बता दूं सारी डिटेल्स अपने बारे में कि मैं कैसा था, कैसा हूँ, कैसे ग्रो किया, यहाँ तक कैसे पहुँचा, मिस्टर हाउ कैसे बना, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं मलिक हाजिर से। जी जनाब, मेरा नाम मलिक हाजिर, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिए का रहने वाला एक गरीब इंसान, शरीफ इंसान। और मुझे क्योंकि मेरा फील्ड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, लोग मुझे एज आ ऑनलाइन अर्निंग टीचर के नाम से, फ्रीलांसिंग हो, ब्लॉगिंग हो, यूट्यूबिंग हो और बहुत सारी चीज़ें, स्किल्स वगैरह हों, तो मैं वही सिखाता हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि मैंने ये स्टार्ट कैसे किया। बेसिकली स्कूल कॉलेज दोनों तक, यानी कि कॉलेज ख़त्म होने तक मैंने कोई जॉब नहीं की, कोई ऑनलाइन काम नहीं किया। मुझे बिल्कुल ऑनलाइन फील्ड का पता ही नहीं था। सिर्फ फेसबुक आईडी थी, इंस्टाग्राम का अकाउंट था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इवन यूट्यूब पे भी मैं बहुत कम आता था, और अगर आया भी तो कोई मीम्स देख ली या इस तरह की इंटरटेनमेंट वगैरह। इसके अलावा मेरा आईटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। हालांकि मेरी स्कूल में भी मैंने जो यानी कि की थी, मैट्रिक की थी और एफएससी की थी, तो वो मैंने कंप्यूटर साइंस में की थी। लेकिन इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं था यानी कि इन चीज़ों का। उसके बाद एफएससी के बाद क्या हुआ कि मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के साथ मैंने ये सोचा कि यार अपने ख़र्चे जो हैं ना, अपने डेब्ट्स जो हैं वो खुद उठाए जाएं। क्या किया जाए? स्टूडेंट यही सोचता है कि यार कोई पार्ट टाइम जॉब हो जाए, कुछ शुगल मेला हो जाए, ये वो। तो मैंने क्या किया, मैं रात को ना कॉल सेंटर की जॉब करने लग गया। कॉल सेंटर में मेरी इंग्लिश बेसिकली अच्छी थी, तो ये फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन अच्छी थी, जिसकी वजह से मुझे कॉल सेंटर में जॉब मिल गई। कॉल सेंटर में क्या होता था जनाब, मिस्टर हाउ साहब, ठीक है, यानी कि मलिक हाजिर साहब, उस टाइम मिस्टर हाउ नहीं थे। रात को 9 से सुबह 4 बजे तक, या रात को 8 से सुबह 5 बजे तक, इस तरह की हमारी जॉब। अब मुझे टाइमिंग सही तरह याद नहीं, लेकिन रात की सारी होती थी। तो इस तरह की हमारी जॉब थी, और वहाँ पे हम डायलिंग करते थे यूएसए में, अमेरिका में। और वहाँ पे मॉर्गेज, ठीक है, घर के बदले जो लोन होता है उसके इंटरेस्ट रेट कम करते थे, और मॉर्गेज शिफ्टिंग वगैरह, और ये वो। शार्क टेक्नोलॉजीज़ मेरा ऑफिस था, बैरिया टाउन रावलपिंडी में। उधर आपके भाई का काम क्या होता था, हेडफोन कानों में, ठीक है, और बस हाय दिस इज़ रॉय जैक्सन फ्रॉम यूएस मॉर्गेज, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मतलब वो गप्पे मारना और सारी रात ब्ला ब्ला, मुंह टेढ़ा हुआ होता था सुबह, खुदा की कसम, ठीक है। तो लेकिन पढ़ना था, उठाना था खुद को, करता रहा। साल डेढ़ किया, फिर छोड़ दी, क्योंकि यार आंखें ख़राब हो चुकी थी, सारी रात जाग के, और ये वो, दिन को पढ़ना भी, और काफ़ी मुश्किल हो गया था। उसके बाद जनाब आपका भाई शिफ्ट हो गया एक नई कंपनी में, जो कि आईटी की भी थी और मेडिकल की भी थी, दोनों का मिक्सचर था। वो भी कंपनी यूएसए की थी, लेकिन यहाँ पर काम करती थी, उनका बैकअप यहाँ पर था। तो वहाँ पर एज आ अकाउंट मैनेजर ऑपरेशंस ज्वाइन किया, साथ साथ काम करता गया, साथ साथ पढ़ता गया। यहाँ तक मेरी ज़िंदगी में कोई ऑनलाइन फील्ड नहीं आया, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ पे भी काम करता गया, लेकिन शुरू से ना जॉब से एक प्रॉब्लम थी। मतलब मेरा माइंडसेट जॉब पे नहीं टिकता था, कि मतलब किसी को रिपोर्ट करना है, किसी के लिए काम करना है, टक 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 लगे रहो, सुबह 7 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है, और यही वो टाई यूँ लगा के रखनी है, बेल्ट यूँ बांधनी है, आईडी कार्ड यूँ लटकाना है। तो मुझे ना काफ़ी रोबोटिक फील आती थी।
تو مجھے کافی ان لوگوں پہ جو کام کر رہے ہوتے مجھے وہ دیکھ کے نا یوں لگتا تھا یار جیسے روبوٹ بیٹھے ہوئے سارے ٹک 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 ہلو ہی ہو، مطلب ایسے بولتے تھے اور ایسے سب کچھ ہر ٹائم کام کام کام. اپنی وہاں پہ لگ نہیں رہی تھی. کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ کیونکہ بیسیکلی میں نا اندر سے اپنے اسکول کالج کے زمانے سے ایک رائٹر بھی تھا. رائٹر ان اے سینس میں شارٹ فلمز لکھتا تھا، ناول، سٹوریز اور پوئٹری وغیرہ بھی. تو وہ رائٹنگ کا کافی شوق تھا. اور مطلب ایک آرٹسٹ بندے کو نا ایک آپ مشین بنا دو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور مشین آرٹسٹ نہیں بن سکتی. دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو روبوٹس ہیں یا آرٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنا وہ سائیکی تھی کہ بھائی روبوٹ نہیں بننا، نہ بننے ہوتا ہے. تو کیا ہوا کہ وہاں پر بھی نہیں لگی. ایک دفعہ مینیجر نے مجھے بلایا اور کہا کہ جی بھائی جان یہ آپ کا یہ پرابلم آ رہا ہے، ٹھیک ہے تو اس کو سیٹ کریں، نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی اور بندہ رکھنا پڑے گا. میرے لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں جہاں میں نے جاب کی ہے میرے پاس ریزگنیشن لیٹر اپنے سسٹم میں تیار پڑا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس نے ایسی بات کی، میں نے اس کو ریزگنیشن لیٹر کو پرنٹ کیا، میں نے آ کے سر یہ لیں آپ کا کام ہو گیا. میں نے اس کو لیٹر دیا اور چپ کر کے گھر آ گیا. گھر آیا تو کافی پرابلم بھی تھی کیونکہ یار فیسز پے کرنی تھیں اور اس کے بعد جاب کوئی نہیں رہی تھی، اور جاب کے بعد کیا کرتا. سو آئی تھاٹ، وہاں سے مجھے خیال آیا کچھ آن لائن کا. یار کچھ آن لائن کرنا چاہیے. مجھے پتہ بھی نہیں تھا آن لائن جاب کیا ہوتی ہے، یہ وہ کچھ بھی نہیں پتہ تھا، قسم سے کچھ نہیں پتہ تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میرے دوست کے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا فائیور کا. ٹھیک ہے کہ یار فائیور ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر میرے اندر ایک اسکل تھا فار ایگزامپل فوٹو ایڈیٹنگ کا اور رائٹنگ کا. میں بلاگ رائٹنگ بھی کرتا تھا انگلش میں بھی یہ وہ. تو وہ کہتا ہے یار آپ فائیور پہ اگر جاؤ گے تو وہاں پر آپ نا اپنے اسکل بیچ سکتے ہو. تو میں آپ کو اگر پرسنلی بتاؤں تو خدا کی قسم مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فائیور کیا چیز ہوتی ہے. فائیور کیا، جس کے اوپر ابھی میں لیکچر دیتا ہوں پورے بالکل نہیں پتا تھا فائیور کیا ہوتی ہے. فائیور کا نام پہلی دفعہ اس بندے کے منہ سے سنا تھا. پھر اس نے بتایا کہ فائیور جیسی اور بھی ویب سائٹس ہیں، اپ ورک بھی ہے، پیپل پر آور بھی ہے، یہ وہ، تو یہ چیک کرو. میں کہ چلو چیک کر لیتا ہوں کیا ہوتی ہے. میں گیا جناب فائیور پہ اکاؤنٹ بنایا، سب کچھ ہے ون ڈنڈا. اس کے بعد پیپل پر آر پہ اکاؤنٹ بنایا، اپ ورک پہ اکاؤنٹ بنایا. جس طرح ابھی کئی لوگ مجھے بھی کامنٹ کر کے سر اکاؤنٹ بنایا آگے کام نہیں مل رہا. تو 2-3 دن ویٹ کیا، لگے رہے کام ملا ہی نہیں یار. میں اس کو دل میں گالیاں نکالنے، یار کیا بندہ ہے بھینس کہ تم 2-3 دن بھی ضائع کر رہے ہیں، کام ٹکے گا نہیں ہے، نہ کوئی مل رہا ہے، کیا کیا جائے. پھر مجھے ایک مشورہ ایک اور بندے کی طرف سے آیا کہ فیس بک پہ بھی ٹرائی کرو آپ ساتھ ساتھ نا. جس طرح میں نے 1-2 اور بھی لوگوں کو بتایا، اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ وہ کیسے کرتے ہیں. تو میں نے فیس بک پہ بھی کلائنٹ ڈھونڈنا شروع کر دی. میرے پہلا کلائنٹ جو مجھے ملا وہ بلاگنگ سے ریلیٹڈ تھا. اس کو میں بلاگز لکھ کے دیتا تھا. اس کو لکھ کے مطلب شی واز اے لیڈی اور وہ آسٹریلیا سے تھیں، اور انہوں نے مجھے پروجیکٹ دیا بلاگ لکھنے کا. سبیا پیلس ان کی ویب سائٹ کا نام تھا، بیبیز کی ویب سائٹ تھی. تو میں نے کیا کیا جی، ان کو بلاگز لکھ کے دیتا تھا اور پیسے لیتا تھا. اور بلاگ کیا، انہوں نے ریٹ کافی مہنگے لوگ لیتے تھے، لیکن کیا وہ کہتے ہیں کہ جو بھوکا ہوتا ہے وہ کسی بھی ریٹ پہ کر دیتا ہے. تو میں 0.5 کے ریٹ پہ کام کر کے دیتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، 0.5 کے ریٹ پہ بھی اور 0.3 کے ریٹ پہ بھی. جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ان امپلائڈ بھی اس ریٹ پہ کبھی کوئی نہیں کر کے دیتا. میں اس ریٹ پہ میں نے شروع کیا. اس ریٹ 3-3 ہزار ورڈز کا بلاگ ساری رات بیٹھ کے لکھنا اور صبح 300 روپیہ جیب میں. کافی مشکل تھا. اس کے بعد پھر آہستہ کرتا گیا، پھر فائیور پہ، پھر اور ویب سائٹس پہ آہستہ میری فری لانسنگ چل پڑی. ماشاءاللہ اتنی چلی کہ کچھ آرڈرز میں نے کینسل بھی کیے. پھر کیا ہوا، پھر میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ ایک یوٹیوب چینل بنایا جائے. سنا یوٹیوبنگ میں بڑی کمائی ہے، 2 دوست بھی کر رہے تھے. تو یوٹیوب چینل بھی بنایا جناب. اس پہ بھی شروع میں بڑی ہارڈ ورک کی، مسٹر ہاؤ کے نام سے ہی بنایا. ٹھیک ہے، مسٹر ہاؤ ہی یہی چینل تھا. تو یہاں پر آ کے میں نے پہلے خود اپنے کمانے کے لیے بنایا تھا. ٹو بی ویری آنیسٹ، کھل کے بولوں گا، صاف بولوں گا کہ میں نے اپنے کمانے کے لیے بنایا تھا. تو میں نے سوچا تھا مسٹر ہاؤ پہ نا ٹیکنیکل ٹپس ٹرکس، کیونکہ مجھے آئی ٹی کی کافی ٹپس اینڈ ٹرکس پتہ تھیں. آن لائن کام کبھی نہیں کیا تھا لیکن ٹپس اینڈ ٹرکس کافی پتہ تھی. تو کیونکہ میرا فیلڈ ہی شروع سے ہی آئی ٹی تھا. تو میں نے کیا کیا کہ جی وہاں پہ ٹیکنیکل کے یار 2-3 واٹس ایپ کیسے انسٹال کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں، ونڈوز اڑ جائے تو کیا کرتے ہیں، ونڈو میں یہ پرابلم آ جائے تو کیا کرتے ہیں. تو اس طرح کی میں ویڈیوز بنانے لگ پڑا. ویوز نہیں آتے تھے
احساس پروگرام شروع ہوا گورنمنٹ کی جانب سے، تو میں نے اس پہ ویڈیو بنائی کہ یار شاید لوگوں کا بھلا ہو جائے، میری ویڈیو کون دیکھتا ہے لیکن بنا دیتا ہوں، تو وہ میری پہلی ویڈیو نکل گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ کھیتوں میں جا رہا تھا اور خان صاحب نے ایک ٹائیگر یوتھ فورس کے نام سے کوئی اعلان کیا تھا، میں کہا یار یہ اپڈیٹ بڑی جلدی ہے اور یہ ٹرینڈنگ میں جا سکتی، میں نے ادھر کھیتوں میں کھڑے ہو کے ویڈیو ریکارڈ کی اور وہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، میری 2-3 ویڈیوز اس طرح نکلے گی۔ اب احساس تو ختم ہو گیا، میرے پاس آڈینس آ چکی تھی، الحمدللہ 50-60 ہزار سبسکرائبر ہو گیا تھا، تو میں نے کیا کیا جی، میں نے بینکوں سے قرضے کس طرح لیتے ہیں، گاڑی قسطوں پہ کس طرح لیتے ہیں، یہ وہ، یعنی کہ جتنی انفارمیشن میں میرے سے یہی تھا کہ آڈینس جو مانگ رہی ہے یار اس کو دو، آڈینس کو قرضہ چاہیے وہ دیکھو کہ کہاں سے صحیح ملتا ہے تو صحیح انفارمیشن دو۔ ساتھ ساتھ میری فری لانسنگ بھی چل رہی تھی اور بھی چیزیں چل رہی تھیں، میں پھر لیکچرز بھی دینے لگ پڑا تھا، ٹھیک ہے، فری لانسنگ کے بھی اور یوٹیوبنگ کے بھی، ساتھ ساتھ وہ بھی فری لانسنگ میں ہی تھا، اور 2-3 سروسز تھی میں وہ بھی دے رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ یار اب کافی سارا نالج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، پھر میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا، میں کہ یار یوٹیوب چینل پہ دیکھو ٹھمکے سارے لگا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ سارے چلا رہے ہیں، میں ایک رائٹر بھی تھا، میں شارٹ فلمز بھی بنا سکتا تھا، میں نے ایک دفعہ پہلے ٹرائی بھی کی تھی اس چینل پہ، لیکن ہماری ٹیم میں ایک پرابلم آ گیا تھا تو ہماری ٹیم نے کوئٹ کر دیا تھا، تو میں شارٹ فلمز بھی بنا سکتا تھا اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ دے سکتا تھا، تو وائی یار کہ ایک کیمرہ سامنے رکھ کے آپ سکھا رہے ہو، ایجوکیشنلسٹ ٹیچر کی کون عزت کرتا ہے آج کل، تو آپ کیوں سکھا رہے ہو یہ وہ۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار دیکھو ہمیں ہر چیز حکمرانوں پہ نہیں ڈالنی چاہیے، اب میں نے اگر کچھ سیکھا، مجھے ایک چیز کا نہیں پتہ تھا، میں نے وہ سیکھا، میں نے وہ کام کیا، اس سے میں نے کمایا، تو اگر میں کسی اور کو سکھاؤں گا تو اس طرح ہمارے لاکھوں نوجوان، لاکھوں بہنیں گھر بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں، یہ ان کے لیے بہت بینیفٹ ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہ یار فلاں زرداری نے کیا کیا، نواز شریف نے کیا کیا، خان نے کیا کیا، یہ وہ، یار انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جب تک آپ خود اپنے لیے نہیں کرو گے تو وہ آپ کے لیے کریں گے۔ سب سے پہلے انسان خود اپنے لیے کرتا ہے، جو اپنے لیے خود کوشش نہیں کرتا اس کا تو اللہ بھی ساتھ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو مطلب کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو وہ ملتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ یار سکھایا جائے کوشش کیسے کرنی ہے، کام کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں کس طرح سے کام کرتا رہا ہوں یہی میں آڈینس کو بتاؤں۔ سکھانا شروع کیا جناب، آن لائن ارننگ شروع کر دی، ایسی چلی کہ مزہ آ گیا، ٹھیک ہے، لوگوں نے سیکھا، بہت سارے لوگوں کے کام ہوئے، وہ کام کرنے لگ پڑے۔ ابھی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شروع سے مسٹر ہاؤ کو دیکھا اور شروع سے وہ کام کر رہے تھے اور ابھی وہ کافی ویل اسٹیج پہ ہیں، سیریسلی آئی لٹرلی نو دوز پرسن، اور وہ کافی خوش ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں اور برکتیں دے، اور جو لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکتیں دے۔ تو اس طرح سے مسٹر ہاؤس اسٹیبل ہوا، لاکھ سبسکرائبر، پھر 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 4 لاکھ، 4.5 پہ اب پڑا ہوا ہے، جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے راکٹ کی سپیڈ سے۔ کیوں جا رہا ہے؟ وائی ریزن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یار باقی چینل بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے تھے، یہ وہ مسٹر ہاؤ وائی، تو اس میں مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے، ٹو بی آنیسٹ آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ یوٹیوبنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آن لائن ارننگ پہ ہی سکھائیں، کیونکہ آپ وہی چیز سکھائیں، وہی بتائیں جو سچ ہے اور جو آپ کو آتا ہے۔ اب مجھے آن لائن ارننگ نہیں آتی، میں جا کے سکھانے لگ پڑوں تو بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اپنا بھی نقصان کر رہا ہوں، ان کا بھی نقصان کر رہا ہوں۔ اف یو آر ایکسپرٹ ان اینی فیلڈ اب وہ کرو۔ بہت سے لوگ اب جی ایف مطلب کچھ ایسے ہیں جو سافٹ ویئرز ایسے سکھا رہے ہیں، وہ ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں، تو جس چیز میں آپ ایکسپرٹ ہو وہ کرو۔ جب تک میں ایکسپرٹ نہیں تھا میں نے نہیں سکھایا، جب میں ایکسپرٹ ہوا میں نے آن لائن ارننگ کو پھر چھوڑا نہیں، اور پھر جس کو نہیں آتا تھا ان سب کو سکھایا الحمدللہ۔ اب کیوں مطلب وائی میں نے یہ کیوں کیا اور اب تک کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ، یار اس کی گروتھ کے پیچھے ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ آپ نے بھی اگر چینل گرو کرنا ہو تو صرف ایک چیز نصیحت کروں گا، پہلی بات سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا چینل پہ۔ سیکنڈ چیز، دنیا کو صرف نہ یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا۔ ہم نے صرف یہاں پہ پیسہ نہیں کمانے آیا کہ یار لوٹو پیسہ کمانا ہے، اگر حرام ادھر ہی بیٹھ کے کمانا ہے تو پھر جا کے کوئی بینک لوٹو۔ وہ ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس طرح بولوں گا نہیں، مطلب اگر گند کھانا ہے تو پھر چمچوں سے کیوں کھا رہے ہو، بیلچے سے کھاؤ، ہیں، مطلب دا تھنگ از کہ آپ نے اگر برا کام کرنا ہے تو پھر بڑا برا کرو،
تو پھر یہ اس کا تو فائدہ نہیں ہے. وہ کام کرو جس سے آپ اگر دنیا میں نہ ہو تب بھی آپ کو فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. جس طرح ایک ثواب جاریہ ہوتا ہے کہ آپ فوت ہو جاتے ہو آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے, اسی طرح ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. تو یہ یوٹیوبنگ میں انٹرٹینمنٹ والے یا کوئی بھی ایسی ورڈ گالی نکل جاتی ہے, کوئی بھی انسپائر ہوتا ہے تو اس سے گناہ آپ کو ملتا رہے گا کنٹینیوز. اس سے اور لوگ خراب ہوں گے وہ بھی آپ کو, اس سے اور خراب ہوں گے وہ بھی آپ کو. تو یہ ایک بہت بڑا اکاؤنٹ آپ کا بن جائے گا. تو اس لیے ایسی چیز کریں جس میں آپ کا فائدہ ہو, نہ صرف دنیا کا آخرت کا بھی. سیکنڈ جو بتایا تھا وہ سچ بولیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جس کام میں آپ پرفیکٹ ہوں وہی کام بتائیں. جب تک آپ کسی چیز میں پرفیکٹ نہیں ہوتے آپ نہ بتائیں. میں نے ایک کرپٹو پہ لاسٹ ڈیز ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس میں کہا تھا کہ جب تک میں کرپٹو پہ پرفیکٹ نہیں ہوتا میں کرپٹو کا نہیں بتاؤں گا, کیونکہ مجھے خود لاس ہوا ہے. میں کیوں بتاؤں بھائی, میرے پاس اگر کانٹینٹ بہت ہے, لیکن کانٹینٹ کو چھاننا بہت بڑی وہ چیز ہوتی ہے, اصلی چیز, اور وہ چیز جو واقعی ورک کرتی ہو آڈینس کے لیے. تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے. میرے سر پہ بھی بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ میں نے بھائی آپ لوگوں کو جواب نہیں دینا. مجھے آپ لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے جواب دینا ہے اس کو, اور یہ مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کو کوئی غلط چیز ریکمینڈ نہ کروں. میں آپ کو کوئی, اگر یہ چیز سوچ کے آپ یوٹیوبنگ کریں گے تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا, آڈینس بھی آپ کی ساتھ دے گی. آئی نو یو گائز لو می, مگر مجھے پتہ ہے کہ کیوں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا, ٹھیک ہے. تو کسی کو نقصان نہ پہنچائے. اگر آپ مولانا رومی کی ایک بڑی پیاری بات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جس چیز کا بیج زمین میں بو گے وہی چیز اگے گی. اگر انسان تم عقل مند ہو تو تم محبت کے علاوہ کچھ بو ہی نہیں. محبت بانٹیے, آسانیاں بانٹیے, آسانیاں اگیں گی. اگر آپ بانٹیں گے ہی نفرت, بانٹیں گے ہی دھوکہ, بانٹیں گے ہی فراڈ, بانٹیں گے ہی کہ صرف پیسہ کمانا ہے یہ وہ, تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا یار. ان ریٹرن آپ کو ہمیشہ وہی ملتا ہے. شارٹ ٹرم میں شاید آپ کو لگے کہ یہ کامیابی ہے, لیکن وہ کامیابی نہیں ہوتی, وہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہتی. تو یہ چیزیں ہیں, یہ لاجک ہے مسٹر ہاؤ کے پیچھے. اور یہ تھا ملک حاجر, ٹھیک ہے. اور جاتے جاتے اپنی رائٹنگ کا بھی آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں. میں نے ایک کالم لکھا تھا پاگل پہ, مطلب کالم تھا چھوٹا سا, اور اس کا عنوان تھا, ٹائٹل تھا پاگل. اور مجھے وہ پورا یاد نہیں ہے, میں اس چیز کی معافی چاہوں گا کہ مطلب لفظ با لفظ مجھے یاد نہیں ہے, کیونکہ تحریری وہ کافی سوٹیڈ بوٹیڈ ہوتا ہے. لیکن میں اس کا آئیڈیا آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ ہاں میں بھی ایک پاگل ہوں, اور ہاں تم بھی ایک پاگل ہو. تمہیں معلوم ہے اس دنیا میں بہت سارے پاگل ہیں, بلکہ یوں کہو کہ یہ دنیا تمام پاگلوں سے بھری پڑی ہے. کچھ پاگل وہ ہیں جو پاگل خانے میں قید ہیں, اور کچھ پاگل وہ ہیں جو پاگل خانے سے باہر ہیں. پاگل خانے میں جو قید پاگل ہیں یہ تعداد میں بہت کم ہیں, یہ اس لیے قید ہیں. اور جو پاگل خانے سے باہر والے پاگل ہیں وہ اس لیے باہر ہیں کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں. اگر باہر والے تعداد میں کم ہوتے, اندر والے زیادہ ہوتے, تو باہر والے قید ہوتے اور اندر والے باہر ہوتے. پاگل تو ہم سبھی ہیں. یقین مانو کہ اگر باہر والے پاگل کو اندر والے پاگل کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اندر والے پاگل کی بات بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر اس کی نظر سے دیکھو گے تو یہ پاگل دکھے گا, اگر اس کی نظر سے دیکھو گے تو یہ پاگل دکھے گا. پاگل تو دونوں ہی ہیں. لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ بروز محشر وہ اندر والا پاگل بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا, اور باہر ہم جیسے پاگل سب کتار در کتار لگے ایک ایک لفظ کا, ایک ایک لمحے کا حساب دے رہے ہوں گے. تو پھر پاگل کون ہوا, وہ اندر والا یا باہر والا؟ چھوڑو, رہنے دو, فیصلہ خدا پر چھوڑتے ہیں تمام پاگلوں کا. مگر ہاں میں بھی ایک پاگل ہوں اور تم بھی ایک پاگل ہو. یہ تھا پاگل, اور دیٹ واز کالم. اس کے بعد پوئمس تھیں اور یہ وہ. اس چینل پر بہت کچھ شیئر کرتا رہوں گا, ٹھیک ہے. ٹینشن نہ لیں, آرٹ آئے گا, کرافٹ آئے گا, ٹھیک ہے. اسٹوریاں آئیں گی, فلمیں آئیں گی, اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں فلم بھی بہت بڑی ہوں, ٹھیک ہے.
تو آپ کو کسی بھی قسم کی ٹپ چاہیے آپ بھائی سے پوچھ سکتے. مسٹر ہاؤ ایک برانڈ ہے یار, وہاں پہ میں یہ نہیں کر سکتا, وہاں پہ میں اپنی جاب کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا, دھوکہ نہیں کر سکتا, وہاں پہ میں لوگوں کے ساتھ یوں نہیں کر سکتا کہ چل بھائی یہ ہے وہ. کام سکھاتا ہوں, وہاں پہ کام کی بات ہوتی ہے, کام کے علاوہ ٹکے کی بات نہیں ہوتی, اسٹرکٹ ٹیچر. لیکن اس کے بعد شغل میلا جو بھی کرنا ہے, کوئی بھی بات کرنی ہے, کوئی کویشچن کرنا ہے, یہاں پہ بتا دوں گا کھل کے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی بھی فلم پوچھنی ہے, کوئی طریقہ پوچھنا ہے, کوئی لائف سے ریلیٹڈ ہے, فزیکلی جگاڑ پوچھنا ہے تو وہ بھی بتا دوں گا, ٹینشن نہ لے. بہت سارے جگاڑوں کے ساتھ, بہت ساری آرٹ کی باتوں کے ساتھ, بہت سارے ویلاگس کے ساتھ, اپنی پرسنل باتوں کے ساتھ یہ چینل بھرا ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. اور آپ لوگوں کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں پر بھی شیئر کیا جائے, اور ہم ساری ایک کمیونٹی بتائیں کہ who we are and what we can do. بڑھتے رہیے, کام کرتے رہیے. اللہ پاک میرے, اللہ پاک آپ کے اور ہم تمام لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے, اور ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا کرے. آسانیاں بانٹیے, آسان زندگی گزاریے, دوسروں کو خوش کریں, خدا آپ کو خوش کرے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ملک حاجر پہ یا مسٹر ہاؤ پہ. ٹل نیکسٹ ویڈیو, اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.